बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम अल कलाम में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शुएब रज़ा। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के एक अहम पहलू पे गुफ्तगू करेंगे और दूसरे हिस्से में कुछ बहुत अहम सवालात को प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। हस्ब साबिक मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं जनाब मोहम्मद अमानत रसूल साहब। अमानत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरी मुआवनत के लिए मौजूद हैं मिस नौरीन साहिबा। थैंक यू सो मच मैडम। नाज़रीन किराम, आपके स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा। आप अपने सवालात हमें भेज सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपके सवालात को ज़रूर एड्रेस करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, आपका अंदाज़े नसीहत, आपका अंदाज़े तबलीग। हम माशरे में देखते हैं कि हर बड़ा छोटे को नसीहत करते नज़र आता है, हर सरबरा अपने माताहत को नसीहत करता नज़र आता है, लेकिन उस नसीहत का असर हमारी शख्सियत के अंदर हमें बहुत कम नज़र आता है। इसकी क्या वजह है? क्या हम सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के इस पहलू को अहमियत देते हैं? और क्या नसीहत करते हुए हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की सुन्नत को, आपके अंदाज़े नसीहत को सामने रखते हैं या नहीं? आज का ये मौजू है। मैं जनाब अमानत रसूल साहिब से गुजारिश करूँगा अपने गुफ्तगू का आगाज़ कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, हमने सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ़ गोशों और पहलुओं पे बात इस मकसद के लिए शुरू की थी कि हम आपकी सीरत के उन पहलुओं पे बात करें कि जिन्हें हम भुला चुके हैं और जो हम फरामोश कर चुके हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीहत फरमाते थे, इसमें कोई शक नहीं है। सीरत के कुतुब इस पर गवाह हैं। लेकिन असल जो बात समझने की है वो ये है कि आपका तरीक़ाकार नसीहत करने का क्या था, जो हम भुला चुके हैं। इसलिए कि हमें ये बात तो याद है कि हमने नसीहत करनी है, छोटे को नसीहत करनी है, अपने माताहत को नसीहत करनी है, तालिब इल्म को नसीहत करनी है, लेकिन हम ये भूल गए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसीहत करने का अंदाज़ क्या था। अगर मैं नसीहत के अंदाज़ को दो लफ्ज़ों में बयान करूं तो मैं सिर्फ़ ये कहूँगा कि हकीमाना था और मुशफ़िक़ाना था। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी को नसीहत फरमाते थे तो सबसे पहली बात जो हमें याद रखनी चाहिए वो ये है कि नरमी और मोहब्बत भरा अंदाज़ आपका होता था। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोया के कुरान के इस हुक्म के मुताबिक नसीहत फरमाते थे कि वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना, कि लोगों से जब आप बात करें, जब आप लोगों को नसीहत करें तो अच्छे अंदाज़ में नसीहत करें। आपने फरमाया इन्नल्लाह रफ़ीक़ुन युहिब्बुर रिफ़्क़ा, अल्लाह नरम है, नरमी को पसंद करता है। यानी जब आप अपने सलूक में, अपनी ज़ुबान में नरमी लाते हैं, एहतराम लाते हैं, तो दूसरा आपकी बात को सुनने के लिए तैयार हो जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा मौका महल के मुताबिक आप नसीहत फरमाया करते थे। यानी अगर आपके पास कोई सहाबी हाज़िर होता और अर्ज़ करता या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे नसीहत फरमाइए, एक सहाबी अर्ज़ करते हैं मुझे नसीहत फरमाइए, तो फरमाया ला तग़ज़ब, कि गुस्सा ना किया कर। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सहाबी और उस शख्स की शख्सियत को जानते थे और उसके हाल से वाकिफ़ होते थे, फिर आप उसके मुताबिक उसको नसीहत फरमाते। अगर कोई और सहाबी अर्ज़ करते या रसूलुल्लाह नसीहत फरमाएँ, तो अगर आप देखते कि ये इस सहाबी में फ़लाँ हवाले से कमज़ोरी है, फ़लाँ मसले में कमज़ोरी है, तो आप उसकी नसीहत फरमाते। यानी किसी को नसीहत फरमाई कि अपनी वालिदा का एहतराम किया करो, वालिदैन की खिदमत किया करो। किसी को नसीहत फरमाई कि नमाज का ख़ास तौर पर एहतमाम किया करो। किसी को आपने नसीहत फरमाई कि इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह किया करो। तो इस तरह मौका और महल के मुताबिक रसूलुल्लाह नसीहत फरमाया करते थे। आपकी नसीहत मुख्तसर होती थी। ऐसे नहीं कि अगर कोई आपको मिल गया तो आपने अपनी नसीहत को लंबा कर दिया, नहीं, बल्कि आप बहुत ही मुख्तसर अल्फाज में नसीहत फरमाते थे। इसलिए जवामिउल कलम कहा जाता है। यानी इसका मतलब ये है कि जैसे समंदर को कूज़े में बंद कर देना, इस तरीके से रसूलुल्लाह गुफ्तगू फरमाया करते थे। और फिर आपका अंदाज़ होता था तशवीक का, तरगीब का। यानी आप शौक़ पैदा किया करते थे, रग़बत पैदा किया करते थे।
یعنی خوف سے، دباؤ سے، جبر سے آپ کسی سے اپنی بات کو نہ منواتے تھے اور نہ اس انداز سے نصیحت کیا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں یہاں پر کوٹ کر دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کا شوق اور علم کی رغبت پیدا کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، من سالک طریقا یلتمس فیہ طریقا علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ۔ آپ نے فرمایا کہ جو علم کے راستے پر چلتا ہے اور علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستوں کو آسان کر دیتا ہے۔ تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شوق پیدا کیا کہ جو علم حاصل کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی آخرت کو اچھا کرے گا، اس کے لیے جنت کے راستوں کو آسان کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نصیحت فرماتے تھے تو سوالیہ انداز میں نصیحت فرماتے تھے۔ یہ انداز بھی مخاطب کو متوجہ کرتا ہے، اس کے اندر ایک شوق پیدا کرتا ہے، اس کے اندر ایک احساس کو پیدا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابہ، تم مفلس کے بارے میں جانتے ہو کہ مفلس کون ہوتا ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو دنیا کے مفلس کو جانتے ہیں جس کے پاس مال اور دولت نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا اور آخرت کا مفلس مختلف ہوتا ہے، یعنی جو آخرت کا مفلس ہے وہ مختلف مفلس ہے۔ پھر آپ نے اس کی تشریح فرمایا کہ کوئی شخص قیامت کے دن اللہ کے پاس آئے گا، اس نے کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کا قتل کیا ہوگا، کسی کا مال ہتھیایا ہوگا، تو اللہ پاک پھر معاملہ یہ فرمائے گا کہ جو مظلوم ہوگا اس کے گناہ اٹھا کر اس شخص پر ڈال دے گا جو ظالم ہوگا، اور اگر پھر بھی معاملہ حل نہیں ہوگا تو پھر جو مظلوم جو ظالم کے نیکیاں ہوں گی وہ مظلوم کو دے دی جائیں گی۔ تو فرمایا کہ جو یہ شخص نیکیوں سے بھی محروم ہو گیا اور گناہوں کا بوجھ اس پر ڈال دیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ آخرت کا مفلس ہے۔ تو سوالیہ انداز بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اختیار فرماتے تھے۔ آپ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ اشارہ اور کنایہ اس انداز سے بھی گفتگو فرماتے تاکہ دوسرا شرمندہ نہ ہو۔ یعنی اگر آپ نے کسی قوم میں، لوگوں میں یا کسی شخص میں اگر آپ نے کوئی غلطی، کوئی عیب دیکھا تو آپ نے اس کو دوسروں کے سامنے شرمندہ نہیں کیا، بلکہ آپ نے فرمایا کہ ما بال اقوام یفعلون کذا و کذا، کیا ہو گیا ہے لوگوں کو کہ وہ ایسے ایسے کرتے ہیں۔ یعنی آپ اس عمل اور اس فعل کا ذکر کر دیتے، اور جو قوم اپنے اندر وہ برائی یا وہ عیب رکھتی تھی، یا جو لوگ وہ عیب یا وہ شخص اپنے اندر عیب رکھتا تھا، اس کو سمجھ آ جاتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ میری طرف ہے۔ ناظرین کرام، ایک رویہ بہت اہم ہے جسے ہم فراموش کر چکے، وہ یہ ہے کہ ہم ہر وقت نصیحت کرتے رہتے ہیں۔ ہمارا بس چلے کسی نہ کسی کو پکڑ کر اپنے سامنے بٹھا لیں، خاص طور پر جو ہماری نوجوان نسل ہے، ہماری اولاد ہے، ہمارے بچے ہیں، چھوٹے ہیں جو وہ ہم سے اس لیے بھاگتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ بس اب ہم ان کے ہتھے چڑھ گئے اور انہوں نے ہمیں بٹھا کر نصیحت کرنا شروع کر دینی ہے اور ادھر ادھر کی باتیں ہمیں سنانی ہیں۔ تو بچے ہم سے اس لیے، یعنی بزرگوں سے، بڑوں سے اس لیے بھاگتے ہیں کہ ہمارا رویہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر وقت نصیحت کرتے رہتے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ ہر جمعرات کو درس دیتے تھے۔ لوگوں نے یہ تقاضا کیا کہ آپ ہمیں روزانہ درس دیجئے، آپ نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہ ہو کہ تم لوگ اکتا جاؤ۔ پھر یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اس بات کو بیان کیا کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتخولنا بالموعظہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کبھی کبھی نصیحت فرماتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہیں ہم اکتا نہ جائیں، ہمارے پاس وقت نہ ہو، فرصت نہ ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتخولنا بالموعظہ، کبھی کبھی رسول اللہ ہمیں نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی اور رسول بنا کر بھیجا، آپ کی بعثت کے مقاصد میں سے یہ مقصد ہے کہ آپ لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں، لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، دین کی طرف بلاتے ہیں، لیکن آپ اپنے صحابہ کے ساتھ یہ رویہ رکھتے تھے کہ آپ کبھی کبھی صحابہ کو نصیحت کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کہیں اکتا نہ جائیں۔ تو جب ایک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ بات پیش نظر رکھتے ہیں، انسانی نفسیات کو، انسانی مزاج کو، انسانی طبیعت کو، ان کی فرصت کو، ان کے حالات کو، تو پھر ہمارے لیے تو بہت ہی ضروری ہے، والدین کے لیے بہت ضروری ہے، بزرگوں کے لیے بڑا ضروری ہے، ماؤں کے لیے بڑا ضروری ہے، اساتذہ کے لیے بھی ضروری ہے
کہ وہ اس بات کو پیش نظر رکھیں، یہ نہ ہو کہ ہر وقت بیٹھ کر نصیحتیں کرتے رہیں۔ تو یہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بچوں کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، احادیث میں آتا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ پیار سے یا بنیہ، یعنی اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے سونے بیٹے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح خطاب فرمایا کرتے تھے، اور بچوں کو بھی نصیحت اس انداز سے کرتے تھے کہ وہ بچے ہمتن گوش ہو کر رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ تو اس طریقے سے آپ نصیحت فرماتے، یعنی ہر وقت کی نصیحت، ہر وقت کا بولنا، ہر وقت کا واعظ، ہر وقت کا درس، یہ حکیمانہ نہیں ہوتا اور یہ حکمت کے خلاف ہے۔ صرف حکمت کے خلاف نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی سنت کے بھی خلاف ہے۔ یہ پہلو ہمارے ہاں اتنا فراموش کر دیا گیا ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کہ ہمارے ہر شخص اپنی زبان سے نصیحت کرنے کے لیے تو تیار ہے، لیکن اس بات پہ نہ خود عمل کرنے کے لیے تیار ہے اور نہ اگلے کو سننے کے لیے تیار ہے۔ ایک حدیث جس کے مختصر آپ نے اپنی گفتگو میں اس کا ذکر کیا، ایک روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کی، وہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، پھر میں چاہوں گا کہ اس پہ آپ گفتگو کریں۔ اس کا کچھ حصہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، تو جس میں یہ کہا گیا کہ لوگوں، جب تم نصیحت کرو تو مختصر کرو، ہفتے میں ایک دن نصیحت کرو، یعنی جمعہ کا لفظ یہاں پہ استعمال ہوا ہے، ایک دن، ایک دفعہ نصیحت کرو، ٹھیک ہے، پھر دوسری دفعہ، پھر تیسری دفعہ، اور ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو اس قرآن سے تم اکتاہٹ میں مبتلا کر دو۔ اور پھر یہ لمبی بات ہے، پھر آگے اس کا میں ایک حصہ پڑھ دیتا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ میں تجھے اس حال میں نہ پاؤں کہ جب تم کسی قوم کے پاس جاؤ اور وہ اپنی باتوں میں لگے ہوئے ہوں اور پھر تم انہیں واعظ و نصیحت شروع کر دو تاکہ ان کی باتیں ختم ہو جائیں، پھر وہ اکتا جائیں، لیکن خاموش رہیں۔ پھر اگر وہ تجھے حکم دیں تو اس حال میں انہیں حدیثیں سناؤ کہ وہ اس حدیث کو یا اس بات کو سننے کا شوق رکھتے ہوں۔ اب یہ بات ہے جس میں یہ واضح ہو رہا ہے کہ انسان جب شوق رکھتا ہو، جب اس کا موڈ ہو تو اس کو نصیحت کرنی چاہیے، بغیر موڈ کے اس کو نصیحت نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، والدین کی اگر میں بات کروں، کہ وہ غلطی ہوتی ہے تو بچوں کو اسی وقت نصیحت کرنا شروع کر دیتے ہیں، جب کوئی معاملہ ہوتا ہے تو فوراً نصیحت کرنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ بچے اس موڈ میں نہیں ہوتے، وہ ڈپریشن میں ہوتے ہیں، وہ اپنے اس پریشانی میں ہوتے ہیں اور وہ اس بات کو سمجھ نہیں پاتے۔ پھر یہ والدین یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان پہ مذہب کا اثر نہیں ہو رہا، شاید یہ حدیثوں کو سیریس نہیں لے رہے، شاید یہ گمراہ ہو گئے ہیں۔ تو اس پہلو کو آپ بیان کیجیے گا۔ یہ قول صرف حضرت عبداللہ ابن عباس نہیں، جیسے میں نے عبداللہ ابن مسعود کا بھی ذکر کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایسے اقوال ہمیں ملتے ہیں اور دیگر صحابہ سے بھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہاں تک فرمایا کہ بات وہ کرو جو دوسرے کو سمجھ آئے، ورنہ اس سے فتنہ پیدا ہوتا ہے۔ یعنی آپ ایسی بات کہتے ہیں کہ آپ ایک عام مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر آپ فلسفہ اور منطق کے مسائل چھیڑ کر بیٹھ جائیں، کسی کو سمجھ نہیں آ رہا، یا وہاں پہ آپ ایسے مسائل جو دین سے متعلق ہیں وہ آپ زیر بحث لاتے ہیں جو لوگوں کی سطح ان کو سمجھنے ان کی ذہنی سطح سے اوپر والے اوپر کے مسائل ہیں، تو ان کے لیے کیا ہوگا، تو وہ اس سے پھر فتنے میں پڑیں گے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے جو اقوال ہیں، جو ان کا طریقہ ہے، وہ بالکل رسول اللہ کی جو سنت، آپ کی سیرت اور جو آپ کی تربیت ہے اس کا عکس ہمیں صحابہ میں نظر آتا ہے۔ اب یہ دیکھیے نا کہ کتنی اہم بات یہاں پر بیان کی جا رہی ہے۔ ایک تو ہم اپنی شخصیت کے پندار میں ہم قید رہتے ہیں، پنجرے میں ہم قید رہتے ہیں، یعنی میں باپ ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اولاد کا یہ فرض ہے کہ میں جب بھی بولنا شروع کروں تو وہ ہمتن گوش ہو کر میری بات کو سنیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ میں عالم ہوں، میں مسجد کا خطیب ہوں، مولوی ہوں، امام ہوں، عوام کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جب بھی میں بولوں، بے وقتہ بھی بولوں نا، تو وہ کھڑی ہو جائے، خاموش ہو کر اپنی باتیں ختم کر کے میری بات کی طرف متوجہ ہو۔ ماں کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے، اور پھر ہم جب دوسرے کی توجہ ہماری طرف نہیں ہوتی یا وہ سنتا نہیں صحیح طریقے سے ہماری بات کو، پھر ہم اس کو گستاخ اور بے ادب ہم اس کو کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ بالکل بات ایسی ہی ہے، یہی حکیمانہ طریقہ ہے کہ آپ دیکھیں دوسروں کے دل آپ کی طرف متوجہ ہیں یا نہیں ہیں۔ اب آپ دیکھیے نا کہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کئی دفعہ آپ ایک بات کہتے ہیں تو لوگ رونا شروع کر دیتے ہیں، بالکل، یعنی آپ خطاب کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، ہمارا تو یہ تجربہ ہوتا ہے کہ جذباتی کے علاوہ، یعنی آپ بہت سادہ سی بات کر رہے ہوتے ہیں،
اس میں اگر آپ ذرا نظر ڈال کر دیکھیں گے، اگر 20-25 لوگ بیٹھیں تو آپ کی اسی بات کا اثر کچھ لوگوں پر اس طرح ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں۔ اس کی کیا آپ کیا سمجھتے ہیں، ان کے پیچھے کوئی اپنے کوئی یعنی جیسے شعیب صاحب نے کہا نا جذبات، کوئی اپنی کوئی بیہائنڈ دا سین ایسی چیز ہوتی ہے جسے ریلیٹ کر لیتے ہیں؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ ان کی توجہ اس وقت ہوتی ہے نا، وہ کچھ حاصل کرنے کی حالت میں ہوتے ہیں اور کیفیت میں ہوتے ہیں کہ وہ اس وقت کچھ لیتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہوتے ہیں جو آپ کو بھی ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں آپ کی سوچ کو۔ آپ جب ان کو دیکھتے ہیں وہ چونکہ وہ اس وقت اس کیفیت اور حالت میں نہیں ہوتے کہ وہ آپ کی بات کو لے سکیں، قبول کر سکیں، تو یہ بہت اہم بات ہوتی ہے۔ ہمیں بجائے اس کے کہ ہم کسی کو بے ادب قرار دیں، اپنے بچوں کو یا عوام کو ہم بے ادب اور گستاخ قرار دیں، دیکھیں جی علم کی بات نہیں سنتے، یہ ان کے دلوں میں علماء کی قدر نہیں ہے اور والدین کی ان کو عزت نہیں کرنی آتی، اس کے بجائے ہم یہ دیکھیں، ہم بڑوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ دوسرا ہماری بات کو سننے کی طرف متوجہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہے تو ضرور ہم بات کہیں، اگر نہیں متوجہ تو پھر انتظار کر لیں۔ کوئی لازم تو نہیں ہے کہ ہم نے جو بات سوچی اور جو ہمارے ذہن میں وہ ہم نے ابھی اپنے منہ سے ہم نکالیں، اس کو سنبھال کے رکھ لیں، پھر دیکھ لیں جب موقع محل ہو تو پھر ہم اس پر بات کریں۔ ایک اور مسئلہ بھی ہے نا، ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ جو ہم نے کہا ہے اس پہ فوراً عمل بھی کر کے دکھایا جائے۔ یعنی بچے سے ہم کہتے ہیں چلو معافی مانگو یا معذرت کرو، وہ بچہ اب اپنی ضد میں کھڑا ہوا ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ نہیں، تم جب تک معافی نہیں مانگو گے، معذرت نہیں کرو گے، تم ادھر ہی کھڑے رہو گے، دھوپ میں کھڑے رہو گے، تم مرغا بنے رہو گے، تمہیں یہ سزا ملے گی۔ تو یہ بھی ایک رویہ ہمارے یہاں پایا جاتا ہے۔ نفسیاتی طور پر ہر بچے کے معاملے کو خاص طور پہ ڈیل کرنا چاہیے، الگ الگ ڈیل کرنا۔ ہمارا سب اگر آپ نے بات کمپلیٹ کرنی چاہیے، یہ جو آپ نے ذکر کیا اپنی گفتگو میں کہ ماحول حالات کے حساب سے ڈیسائیڈ کرنا چاہیے، لیکن کہیں میرے سننے میں یہ بات گزری ہے کہ ہم جس جگہ بھی بیٹھیں، محفل میں اجتماع ہو، تو کوئی بھی ہماری محفل اور نشست اللہ کے ذکر کے بغیر نہیں ہونی چاہیے۔ تو پھر اس بات کو ہم کس طرح سمجھیں گے کہ جہاں بھی ہم بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی بھی ایسی جگہ، یہ بات درست ہے یا نہیں؟ پہلے تو یہ تصحیح کر دیجئے۔ دیکھیے، اللہ کی یاد ایک مسلمان کے لیے ہوتی ہے۔ ہم آئندہ قرآن مجید کی روشنی میں جب ہم بات کریں گے تو تلقین اسی بات کی ہے کہ خدا کی یاد ایک مسلمان کے دل میں ہوتی ہے، اسی کا نام ذکر ہے، اسی کا نام تذکیر ہے، اور اس کی بہت زیادہ تاکید ہے۔ اور اس کے ہر عمل سے وہ نظر آ رہی ہوتی ہے۔ ہم جس نقطے پر بات کر رہے ہیں نا، اس پر اگر آپ فوکس کریں، وہ یہ ہے کہ جب آپ چاہتے ہیں بچے کی شخصیت میں تبدیلی آئے، اس کے اخلاق میں تبدیلی آئے، بچے کو ایک طرف رکھ دیں، کوئی بڑا بھی ہے، کوئی نوجوان ہے، کوئی شخص بھی ہے، آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ اس میں تبدیلی آئے، تو تبدیلی کے لیے پھر آپ یہ دیکھیے کہ آپ جو انداز اختیار کر رہے ہیں، جو وقت آپ نے چنا ہے، آیا کہ وہ وقت مناسب ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ آپ جو مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، مقصد پر نظر رکھیں نا، تو اس کے مطابق پھر آپ اپنے آپ کو ڈھالیے۔ اور اگرچہ یہ صبر آزما مرحلہ تو ہوتا ہے، اصل معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو اصول اور قاعدہ دوسرے پر اپلائی کر رہے ہوتے ہیں نا، ہم اپنے آپ کو اس وقت بھول جاتے ہیں کہ ہم بھی اگر اس کی جگہ پر کھڑے ہوں تو ہماری حالت اور کیفیت کیا ہو۔ یہ بات ہمیشہ پیش نظر رکھی جائے تو میرا خیال ہے کہ پھر معاملات سنورنا شروع ہوتے ہیں۔ صحیح۔ ایک اور بھی چیز ہے، ہمارے ہاں لوگوں کو بھولنے کی بہت زیادہ عادت ہے۔ ہم اس کو عادت کہہ لیں، ہم اس کو شوق کہہ لیں یا مجبوری کہہ لیں کہ ہر شخص بولنے کے لیے تیار ہے، ہر شخص کی زبان پہ اگلے کے عمل کو دیکھ کے فوراً کوئی نہ کوئی نصیحت اس کے ذہن میں، کوئی نہ کوئی ضرب المثل اس کے ذہن میں، کوئی نہ کوئی واقعہ، کوئی نہ کوئی روایت اس کے ذہن میں ایسے ہوتا ہے جیسے وہ ابھی کہیں سے لے کے آیا ہوا ہے وہ ساتھ، کہ ایسے یہی معاملہ ہوگا، میں فوراً یہ بات کر دوں گا۔ جبکہ ہم معاشرے میں دیکھیں، ڈپریشن ہے، انگزائٹی ہے، لوگوں کے مسائل ہیں، لوگ ایک دوسرے کو بات کرنا چاہتے ہیں لیکن گھٹن کا ماحول ہے، وہ بات کر نہیں رہے۔ اس معاملے میں مجھے لگتا ہے کہ ہمیں جو سننے والا معاملہ ہے اس کی طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ یعنی اپنے نوجوانوں کو، اپنے بچوں کو ہمیں اگلے کو کیسے سننا ہے اس کی تربیت دینی چاہیے، سماعت کی تربیت دینی چاہیے، نہ کہ ہم یہ کہیں کہ جہاں بھی وہ غلط ہوتا دیکھو وہاں پہ آپ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو، وہاں پہ آپ نصیحت کرو۔ اس پہ آپ کی کیا رائے؟ قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صفت ہے نا، سمیع، قرآن میں ہر جگہ پر پہلے آئی ہے، اس کے بعد پھر دوسری صفت کا ذکر ہوتا ہے۔ سمیع کے بعد علیم آئے گا، حکیم آئے گا، خبیر آئے گا، بصیر آئے گا، پہلے سمیع ہے۔ بالکل سبحان تو ہمارے مفسرین نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کل کائنات کا علم رکھنے والا ہے، خالق ہے، مالک ہے، وہ بھی سننے پر زور دیتا ہے، اپنے بندوں کو سنتا ہے۔ تو گڈ لسنر ہونا
یہ ہر آدمی کی یہ صفت نہیں ہوتی، ہر آدمی میں یہ خوبی نہیں ہوتی، یہ بہت بڑی خوبی ہے کہ انسان صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، تحمل کے ساتھ سننے کی عادت اپنے آپ کو ڈالے۔ یہ جو معاملہ ہوتا ہے نا بولنے کا، بات کاٹنا، بولنا، ایک تو یہ پوری شخصیت کا آئینہ دار بن جاتا ہے، یعنی کہ اس میں کتنا پیشنس ہے، کتنا صبر ہے۔ یعنی صرف گفتگو میں ہی ایک شخص اگر صبر نہیں کر پا رہا تو آپ دیکھیے کہ وہ زندگی کے معاملات میں، مشکلات میں، مصائب میں اس کا جو رویہ ہوگا وہ کیا ہوگا۔ بالکل صحیح۔ تو ایک تو یہ بات، دوسرا یہ کہ بولنا سب سے آسان کام ہوتا ہے، عمل سب سے مشکل کام ہے، تو اس لیے واضح بات ہے کہ انسان بولنے کی طرف زیادہ جاتا ہے، لیکن جو عمل ہوتا ہے انسان کا وہ چونکہ مشکل ہے، تو میں نے اکثر طور پر یہ دیکھا ہے کہ انسان اعمال میں، افعال میں فیل ہو جاتا ہے، لیکن اسی شخص کو اگر آپ ممبر پہ بٹھا دیں تو تقریر وہ بالکل آپ کو بہت اچھی نظر کرتا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ اس لیے ایک ہے خطیب ہونا، واعظ ہونا، ہاں، ایک ہے ذمہ دار ہونا، ان دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ خطیب وہ باتیں کہہ دیتا ہے جو پریکٹیکیلٹی میں نہیں ہوتی، نظریاتی طور پر تو ہوتی ہیں، لیکن جب آپ اسی خطیب پر کوئی ذمہ داری ڈالیں گے ایک مقرر پر، جیسے ہمارے سیاستدان ہوتے ہیں تو تقریر بہت اچھی کر لیں گے، جب آپ ان کو حکمران بنائیں گے تو پھر وہی باتیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے جو ان سے پہلے کے حکمران کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو ذمہ داریوں کو نبھانا یہ بڑا مختلف ہوتا ہے۔ جوان صاحب، آپ نے بات بتائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ نصیحت کے علاوہ اشاروں اور کنایوں میں بات سمجھانے کی کوشش کرتے تھے۔ اس حوالے سے بینگ اے مدر میں خود بھی جاننا چاہوں گی اور اپنی باقی بہنوں کے لیے بھی کہ ماؤں کا تو بس نہیں چلتا ہے، وہ چاہتی کوئی ڈرپ ہو یا انجیکشن ہو وہ لگا دیں بچوں کو، یعنی کہ وہ جو دیکھتی ہیں کہ یہ فوراً ایبرپٹلی ان کو چاہتی ہیں کہ بھی یہ بات بتا دی جائے۔ تو میں یہ چاہوں گی کہ ایک بہت اچھی سی ٹپ آپ دیں خواتین کو، کیونکہ زیادہ وقت ان کا بچوں کے ساتھ انٹریکشن میں گزرتا ہے، کہ وہ کس طرح اپنے آپ کو ٹرینڈ کریں کہ چاہتی تو انٹینشنز تو سب ماؤں کی اچھی ہوتی ہیں نا، کہ ہمارا بچہ غلطیاں نہ کرے، اس کی اصلاح ہو جائے، تو اس انٹینشن اچھی ہے لیکن طریقہ کار غلط ہوتا ہے، اس کی اصلاح کیجیے گا پلیز۔ دیکھیے اصل معاملہ یہ ہے کہ صرف حسن نیت نہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو طریقہ کار ہے اس کی اصلاح بڑی ضروری ہوتی ہے۔ والدین خاص طور پہ یعنی والدہ کے حوالے سے ان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے بچے کے ساتھ، چونکہ ان کا ربط اور تعلق بہت زیادہ ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے بنسبت والد کے، تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کا جو موڈ ہے اس کا ضرور جائزہ لیں۔ یعنی چونکہ انسان خود بھی ان مراحل سے گزرتا ہے، تو جب بچے جوان ہو رہے ہوتے ہیں، بیٹی ہے یا بیٹا ہے، تو ان میں ہارمونز کی بھی تبدیلی ہوتی ہے، ان کی شخصیت میں بھی تبدیلی ہوتی ہے، تو یہ جو تبدیلیاں ہوتی ہیں ان کو خاص طور پر پیش نظر رکھیں۔ اور پھر یہ ہے کہ آپ جب بچوں کو کچھ دیتی ہیں مائیں، تو وہ ایک وقت ہوتا ہے کہ اس وقت کوئی نصیحت ان کو کی جائے، یعنی چونکہ اس وقت وہ کچھ لینے کے موڈ میں بھی ہوتے ہیں اور وہ اس وقت کچھ بات سننے کے موڈ میں بھی ہوتے ہیں، تو ایک تو یہ چیز ہے کہ اس وقت کو پیش نظر رکھا جائے اور ماں جو ہے وہ بچے کو کوئی نہ کوئی بات ذہن میں ڈال دے اور متوجہ کرتے ہیں۔ اس طرح کے اور کئی مواقع ماؤں کے پاس ہوتے ہیں کہ جب وہ اپنے بچوں کو نصیحت، یعنی جب نظر آئے ان میں بھی کہ تھوڑا ہماری طرف توجہ رکھ رہے ہیں، سننے کے لیے تیار ہیں، رات کا وقت متوجہ ہیں، ایک تو سنا یہ رہی ہے۔ ہو۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر جیسے شعیب صاحب نے کہا رات کا وقت ہے، بچوں کو کوئی کہانی سنانی ہوتی ہے یا کوئی نصیحت کی بات ہے، یا آپ یہ کہتے ہیں کہ رات سونے سے پہلے یہ بات یعنی بیان کر دیں آپ، تو یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ تو گویا کہ موقع محل ضرور پیش نظر رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ طریقہ ہے نا، دیکھیے ایک تو ماؤں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مہمانوں کے سامنے بچوں کی بے عزتی کر دی، بالکل دوسروں کے سامنے بچوں کی انسلٹ کر دی، ڈانٹ دیا، بول دیا، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بچوں کی شخصیت پر بہت برا اثر ڈالتی ہیں، ان میں ضد پیدا ہوتی ہے، بغاوت ان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ ایک تو عام طور پر گفتگو میں بھی بچوں کو آپ کر کے بولا جائے، تم کر کے نہ بولا جائے، اور ان کے ساتھ ایسا رویہ ہو جس میں ایک جیسے رسول اللہ نے فرمایا اکرموا اولادکم، کہ اپنی اولاد کی بھی عزت کرو، تو اس کی تعلیم دی گئی۔ تو یہ چند ایسی باتیں ہیں کہ جو اگر پیش نظر رکھی جائیں تو
ایک اچھا ربط اور تعلق اور نصیحت کا ایک اثر بھی پھر نظر آتا ہے۔ ایک اور چیز آپ ہی کی گفتگو میں نے یہ سنا کہ بھی ہم دوسرے کو ڈائریکٹ بات نہ کریں، اشارے میں کریں، لیکن کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ جن کو ہم سمجھانا چاہ رہے ہوتے ہیں انڈائریکٹلی، وہ سمجھنے کو تیار نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھ رہا ہوتا ہے، وہ کہ میں اپنے کہ بھی میں جس چیز پہ میں سٹینڈ لے رہا ہوں میں ٹھیک ہوں، آئی ایم رائٹ، آپ جو کہہ رہے ہیں آپ کی نظر میں وہ صحیح نہیں ہے۔ تو جب ایسی صورتحال ہو کہ دوسرا بندہ یہ سمجھے کہ یہ میرے لیے نہیں ہے، اشارے میں بھی بات، تو پھر ڈائریکٹ بتا دینا چاہیے۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاشرہ ہے نا، اگر آپ اس کا مطالعہ کریں، اور وہاں پر منافقین بھی ہیں، یہود بھی ہیں، قبائلی لوگ بھی ہیں، بدو بھی ہیں، عرابی بھی ہیں، اور جس طرح ان کا مزاج ہے، بات سننے کا، نہ سننے کا، عمل نہ کرنے کا، طبیعتوں میں سختی ہے، مزاج میں سختی ہے، شدت ہے۔ آپ جن لوگوں کی بات کر رہے ہیں آج اپنے معاشرے میں، اس طرح کی شدت اور اس طرح کی جہالت، اکھڑ پن یہاں پر نہیں ہے، یہ بڑا فرق ہے۔ تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ہمیں سمجھائی، جو قرآن نے سمجھائی، وہ یہ ہے کہ آپ کا کام ہے نصیحت کر دینا، بتا دینا، آگے جو تبدیلی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، نتیجہ دینا وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اس کی منشا اور اس کا جو قوانین ہیں اور جو اس کی حکمت ہے، اس کے تحت وہ دوسرے کے دل میں بات کو ڈالتا ہے۔ تو لہٰذا آپ اپنا فریضہ سر انجام دیں۔ ہاں اگر بہت ضروری ہے تو اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ پھر آپ تنہائی میں سمجھا دیتے ہیں، آپ بتا دیتے ہیں۔ تو یہ سب سے اچھا طریقہ ہے کہ تنہائی میں، علیحدگی میں آگاہ کر دینا اور بتا دینا، یہ بہتر ہے۔ اچھا، یہ نصیحت کے برے اثرات بھی تو پھر ہم دیکھتے ہیں نا، جیسے بچوں کی ہم بات کر رہے ہیں، چھوٹے بچوں کی بات کر رہے ہیں، یا پھر ایسے شخص کی بات کر رہے ہیں جو اس وقت اس موڈ میں نہیں ہے کہ وہ آپ کی بات سن سکے۔ تو آپ بتائیے گا کہ یہ بعض اوقات نصیحت کے برے اثرات بھی ہوتے ہیں، جیسے کسی کو ٹونٹ کرنا، کسی کو بلیم کرنا، اشاروں کنایوں میں جیسے ہم بات کر رہے ہیں، کوئی ایسی بات کر دینا کہ اگلے بندے کو فیل ہو جائے کہ یار یہ بات مجھے کی جا رہی ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ مختلف کریکٹرز کو لے کے فنی ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں ویوز حاصل کرنے کے لیے، اور اس کے اندر ان ساری چیزوں کی پریکٹس ہو رہی ہے کہ آپ کسی کے گھر گئے ہیں، جیسے کسی پھوپھو کے گھر گئے ہیں، خالہ کے گھر گئے ہیں، تو آپ نے اس کو بات سنا دی ہے کسی طریقے سے، لیکن آپ اس کو فنی انداز میں لے کے چل رہے ہیں، بچے بھی انجوائے کر رہے ہیں، بڑے بھی انجوائے کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ وہ شیئر بھی ہو رہی ہے، لیکن اس کا نیگیٹو امپیکٹ کتنا ہو رہا ہے اس پہ بات کیجیے۔ دیکھیے جو نصیحت ہے نا، نصیحت کا تو مطلب ہی خیر خواہی ہوتا ہے۔ الدین النصیحہ جب کہتے ہیں ہم، تو دین خیر خواہی کا نام ہے۔ تو ویل وشنگ جہاں پر نہیں ہے تو وہ نصیحت نہیں ہے، وہ کچھ اور ہو سکتا ہے، وہ تان ہو سکتا ہے، وہ طنز ہو سکتا ہے، وہ تشنیع ہو سکتا ہے، وہ کچھ اور ہو سکتا ہے، لیکن وہ نصیحت نہیں ہے۔ تو لہٰذا نصیحت بالکل مختلف چیز ہے، اور جو یہ رویہ آپ بتا رہے ہیں جو اختیار کیا جا رہا ہے، انسلٹنگ ایٹیچیوڈ ہے، دوسرا ہے، تو اس کا نصیحت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جو نصیحت کرنے والا ہوتا ہے وہ ہمیشہ خیر خواہ ہوتا ہے، اس کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کی اصلاح ہو جائے، دوسرے کو آگاہ کر دیا جائے، اس کو غلطی کے بارے میں بتا دیا جائے، وہ غلط راستے پر چل رہا ہے اس راستے کو چھوڑ دے، گمراہی کو چھوڑ دے، وہ بنیادی طور پر اس کا مقصد ہوتا ہے۔ یہ جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، تو ان لوگوں کا تو بذات خود علاج ہونا چاہیے، یعنی نفسیاتی مسائل بھی ان کے ساتھ ہو سکتے ہیں، اخلاقی مسائل بھی ہو سکتے ہیں، جہالت بھی ہو سکتی ہے، جاہلانہ رویہ بھی ہو سکتا ہے، تو یہ تو بذات خود قابل اصلاح لوگ ہیں، کجا یہ کہ یہ ناسے بنیں یا کسی کے خیر خواہ بنیں۔ صحیح۔ ایسے ہوتا ہے کہ کوئی شخص اٹھ کے آپ کو باتیں سنانے شروع کر دیتا ہے، اور مطلب بڑی بڑی باتیں، دوسرا سننے والا جون سا ہے وہ جان رہا ہوتا ہے کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں، اب کیا مقابل میں اسی طریقے سے اسی انداز سے دوسرے بندے کو جواب دینا چاہیے، پہلے بندے کو بلکہ یہ دوسرے کو، پہلے بندے کو جواب جس طرح مخاطب نے آپ کے ساتھ اختیار کیا ہے، یا کہ اعراض برت دیا جائے اور خاموشی اختیار کی جائے؟ سچویشن کو کیسے ہینڈل کرنا چاہیے؟ دیکھیے یہ جو سچویشن ہوتی ہے نا، یہ مختلف ہر حوالے سے ہوتی ہے، یعنی آپ ہر صورت کو ایک جیسے نہیں بنا سکتے، صورتحال کو ڈیفرنٹ ہوتی ہیں، تو لہٰذا یہ جو خود جو فیس کر رہا ہے نا، اس پر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کو کس طریقے سے ڈیل کرتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر ممکن ہے کہ ایسی صورتحال میں انسان کا اس وقت کہہ دینا بہتر ہو، ممکن ہے کہ اس وقت کہہ دینا بہتر نہ ہو، انتظار کرنا بہتر ہو کہ جب اس شخص کا غصہ اتر جائے تو پھر وہ اس کو اصلاح کرے، اس کو نصیحت کرے۔
ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو سامنے والا ہے اس کی حیثیت کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے. یعنی کئی دفعہ باپ ہے، ماں ہے، اب اس کے ساتھ بندہ فوری تو کوئی بحث نہیں کر سکتا. یہ ہوتا ہے کہ انسان صبر کر لیتا ہے، خاموشی اختیار کر لیتا ہے، پھر بعد میں مسئلے کو واضح کر دیتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ موقع محل کے حساب سے ہی، جیسے ہم حدیث میں ہم نے پڑھا ہے کہ آپ موقع محل کو دیکھتے ہیں، صورتحال کو دیکھتے ہیں، اس کے مطابق پھر جو حکیم ہوتا ہے، جو دانا ہوتا ہے، سمجھدار شخص ہوتا ہے، وہ اپنے جذبات کا غلام نہیں ہوتا. یہ نہیں کہ فوراً ہی ریٹیلیشن، رد عمل، غصہ، طیش، اس کے بجائے یہ ہوتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ اس صورتحال میں میں کیا طریقہ کار اختیار کروں، پھر وہ اس کے مطابق طریقہ اختیار کرتا ہے. سب سے بڑی بات جو ایک مسلمان کے لیے ہوتی ہے وہ اللہ سے مدد مانگتا ہے کہ میں جس سچویشن میں ہوں، جس حالت میں ہوں، اس میں تو میری مدد فرما. تو اللہ کی طرف سے جو بھی انسان کو پھر کوئی رہنمائی ہوتی ہے تو پھر انسان اس پر عمل کرے. اچھا، لوگوں کے پریشر کی، جیسے پہلے بھی کوئی بات ہوئی تھی کہ پریشر کی وجہ سے کیسے، جیسے اگر کسی بچے میں، کسی کے بچے میں ایک ماں نے، باپ نے کوئی خوبی دیکھی ہے، وہ فوراً اس کو ریلیٹ کرنے لگے گا اپنے بچوں سے، مقابلہ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور مطلب لان تان بھی کر دی یا نصیحتیں شروع کر دی. تو یعنی وہ بھی ٹائم تو بڑا غلط ٹائم ہوتا ہے نا. دیکھیں، ایک تو تقابل بالکل نہیں کرنا چاہیے. اپنے بچوں کو کبھی بھی دوسرے بچوں کے مقابل کھڑا کر کے بات نہیں کرنی چاہیے. اور یہ بات یاد رکھیے کہ آپ کے سامنے دوسرے بچے کی خوبی یا اس کی کوئی کوالٹی، کوئی صلاحیت اس لیے آپ کے سامنے آ گئی کیونکہ آپ غیر ہیں، آپ اجنبی ہیں، آپ دور رہتے ہیں. تو اس بچے نے آپ کے سامنے ایک اچھا بیہیو کر دیا تو آپ نے یہ خیال کر لیا کہ یہ شاید اپنے گھر میں بھی اپنے والدین کے ساتھ بھی ایسے ہے، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی ایسے ہے. آپ نے صرف 2 4 5 منٹ کی گفتگو اور ملاقات سے آپ نے یہ اندازہ کر لیا. آپ کا بچہ دوسروں کے ساتھ بھی یہی سلوک کرتا ہے، یہی بیہیو کرتا ہے، یہی رسپیکٹ دیتا ہے، یہی ادب کرتا ہے، یہ سارا کچھ یہی کرتا ہے جیسے کسی کے بچے نے آپ کو دے دیا. تو اب آپ اسی بات کو لے کر اپنے بچے کو سنائیں کہ بھی دیکھو اس نے کس طرح بیہیو کیا. بھئی وہ تو آپ کے ساتھ کیا نا اس بچے نے، لیکن وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا کرتا ہے، گھر میں کیسے ہوتا ہے، وہ ایک جدا بات ہوتی ہے. تو لہٰذا یہ جو چند منٹوں کی ملاقات یا وقتی طور پر مصافحہ اور ایک دوسرے سے گفتگو، اسی سے ایک نتیجہ اخذ کر کے پھر اپنے بچوں کو ڈیگریڈ کرنا، ڈی ویلیو کرنا، تو میرا خیال ہے کہ یہ ایٹیچیوڈ درست نہیں ہے. صحیح. مولانا صاحب، ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں تقویٰ کے حوالے سے. قرآن کریم میں لباس التقویٰ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس سے پہلے لباس کا ذکر بھی آ رہا ہے اور پھر آخر میں کہا گیا کہ جو لباس التقویٰ ہے وہ بہتر ہے. یہ تقویٰ کا لباس کون سا ہے، اس کو کیسے ہم سمجھ سکتے ہیں؟ اب دیکھیے کہ ظاہری لباس انسان پہنتا ہے، اور اگر قیمتی لباس ہو، برانڈڈ سوٹ ہو، اور جب انسان یہ پہنتا ہے، اس انسان کی اگر کوئی تربیت نہ ہو، کوئی تزکیہ نہ ہو، اس میں کوئی اخلاق نہ ہو، تو وہ اپنے انہی کپڑوں پر اتراتا بھی ہے، تکبر بھی اختیار کرتا ہے. اگر اس نے مہنگی جوتے پہنے ہوئے ہیں، ہاتھ میں اس کے 5-10 لاکھ کا موبائل ہو، یہ سب کچھ ظاہر ہے نا. اب جو ظاہر ہے اسی بنیاد پر وہ متکبر ہو جاتا ہے، بالکل غرور کرتا ہے، دوسروں کو حقیر خیال کرتا ہے. کیوں؟ اس کا ظاہری لباس اچھا ہے. اب آپ ذرا اس پر غور کیجئے، اگر ایک وہ شخص ہے کہ جس نے بہت اچھا لباس بھی پہنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، بہت اچھا موبائل بھی ہے، بہت اچھے جوتے بھی اس نے پہنے، بہت اچھی گاڑی بھی ہے، بہت اچھا گھر بھی اس کے پاس ہے، لیکن اس کی شخصیت میں عاجزی ہے، انکساری ہے، ہمبلنس ہے اس کے اندر، وہ دوسروں کو حقیر خیال نہیں کرتا، تکبر کا شکار نہیں ہوتا. اب اس کو اس تکبر سے، اس غرور سے، استکبار سے اس کو کس چیز نے محفوظ کیا ہے؟ تقویٰ نے محفوظ کیا. تو یہ سب سے بہترین لباس یہ ہو جاتا ہے، باطنی لباس. یہ انسان کا اخلاق، اگر یہ اس سے انسان محروم ہوتا ہے تو پھر انسان بے شک بڑا ہی قیمتی لباس پہنا وہ تو ننگا ہوتا ہے، وہ بالکل صحیح، وہ بے لباس ہوتا ہے، اس کی ساری حقیقت کھل کر آ جاتی ہے کہ یہ کیسا انسان ہے. تو لہٰذا اس لیے اسلام نے جہاں پر لباس، ظاہری لباس کی بات کی ہے، وہاں پر اسلام نے باطنی لباس یعنی لباس تقویٰ کا بھی ذکر کیا. اس کا جو شخص اہتمام کرتا ہے نا، اس پر پھر ظاہری لباس بھی جچتا ہے، خوبصورت لگتا ہے. جو اپنے باطنی لباس کا اہتمام نہیں کرتا تو پھر اس پر جو ظاہری لباس بھی ہوتا ہے اس کی بھی کوئی ویلیو نہیں رہتی، بے شک وہ جتنا بھی قیمتی ہو. بالکل ٹھیک ہے. بالکل. اور ایک شخص جو عابد ہے، زاہد ہے، عبادت گزار ہے، اور اپنی اس عبادت کی بنیاد پہ کہیں تکبر کر بیٹھتا ہے کہ بھی میں بڑا عابد و زہد والا ہوں، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو واضح بات ہے کہ وہ شخص تقویٰ کے لباس سے تو محروم ہے نا.
اس نے یہ ایک مشق، ایک ایکسرسائز تو اس نے کی ہے، اٹھ بیٹھ تو اس نے کیا، یعنی رکوع کر لیا، سجدہ کر لیا ظاہری طور پر، لیکن جو اصل تقویٰ ہے، جو پرہیزگاری ہے، وہ اس نے حاصل نہیں کی نا، تو لہٰذا اس کا یہ سارا کچھ قیامت کے دن اس کے منہ پہ مار دیا جائے یعنی ان ساری چیزوں کا جو مقصود ہے وہ تو مقصود وہ مقصود تقویٰ ہے۔ اور جو لوگ عبادتیں کرتے ہیں بہت ماشاءاللہ کرتے ہیں، جن کو اللہ نے سعادت دی، لیکن ساتھ ساتھ لوگوں کو بتاتے بھی کیا یہ عمل درست ہے، بتانا چاہیے لوگوں کو کہ جی میں تہجد بھی پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں، قرآن کی تلاوت بھی باقاعدہ، نمازیں بھی، اس طرح کی چیزیں، یا ڈیلی بیس کی جو بھی عبادت ہے۔ دو باتیں ہیں نا، ایک یہ ہے کہ وہ اس لیے بتاتے ہیں تاکہ دوسروں میں ترغیب پیدا ہو، تشویق پیدا ہو، جیسے ماں بتاتی ہے اپنی بیٹی کو، بیٹے کو، بتانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ان کی تربیت ہو، تو وہ کوئی خود نمائی تو وہاں نہیں کر رہی نا۔ اب یہ معاملہ نیت کا ہے، وہ اللہ جانتا ہے، بہرحال جو بتانے والا ہے وہ ایک اچھا کام کر رہا ہے، وہ اس کی تحسین ہے، باقی اللہ جانے، وہ اس کا بندہ ہے، وہ جانے۔ صحیح، بہت شکریہ مولانا صاحب آپ کی گفتگو کا، بہت شکریہ میڈم آپ کے سوالات کا۔ ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے۔ اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کی گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔